नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम अरशद निज़ामी। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुछ इंकशाफात करूँगा, बल्कि एक ख़बर आपको दूंगा, इंतहाई अहम ख़बर। ऐसी भी ख़बरें होती हैं जो फ़ौरी तौर पर आपकी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं करती, मगर बाद में वो तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं और आपकी आने वाली नस्लें उनका अज़ाब झेलती हैं और उन्हें भुगतती रहती हैं। तर्क वतन और हिजरत ऐसी ही भयानक मिसालें हैं। आपकी कदरें बदल जाती हैं, ख़ानदान हमेशा के लिए बँट जाते हैं, आपकी आपके का खून जुदा हो जाता है, आपके खून से बेशुमार कौमों की मिसालें मौजूद हैं। बर्रसगीर ही को ले लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये तीन ममालिक एक मुल्क थे 1947 से पहले, और वो अलग अलग हो गए, बट गए, रिश्तेदारियां बढ़ गई, एक खून दूसरे खून से अलग हो गया, और बरसों क्या, सारी उम्र बहुत लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। और ये आज जिस कर्ब का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इंतहाई अफसोसनाक है और दर्दनाक है। यानी अगर आप महसूस करें तो ठीक है, और अगर आप महसूस ना करें तो जैसे और सानहात गुजरते हैं वैसे ही ये भी सानहा एक गुजर जाएगा। और ये जो सानहा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया है, इसलिए कि तारीख़ को मैं देख रहा हूँ बहुत करीब से, और मैंने ये भी देखा है कि तारीख़ को झुटलाया जाता है, तारीख़ को छुपाया जाता है। इसी तरह एक और तारीख़ रकम हो रही है। 1947 में जिन लोगों ने अपने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, जो जानें अपनी ज़ाया की, और उन्होंने जान अपनी अपना अपनी वार दी एक मुल्क के खातिर, एक आज़ाद मुल्क के खातिर। और उसके बाद एक मुल्क पाकिस्तान बना, एक मुल्क बांग्लादेश बना और एक मुल्क भारत बना। 1971 में उन लोगों ने जिन्होंने 1947 में भारत में कुर्बानियाँ दी थीं वो मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचे, और 23 बरस के बाद ही उनको एक और सानहे से गुज़रना पड़ा, और 30,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 3 से 5 लाख गैर बंगालियों, जिनको बिहारी कहा जाता है, उनको फिर से तहे तैक किया गया, और वो ज़बान की बुनियाद पे था। आपको मालूम है, मैं आपको हिस्ट्री थोड़ा सा मुख्तसरन बताता चलूँ कि जिस वक्त 1952 में उर्दू बंगला की तहरीक चली, बांग्ला ज़बान की तहरीक चली मशरक़ी पाकिस्तान में कौमी ज़बान का दर्जा देने के लिए, उसमें सात तालिब इल्म ढाका यूनिवर्सिटी से वो हलाक कर दिए गए, पुलिस की गोलियों से हलाक हुए, और जिनकी बुनियाद पर वो तहरीक उनकी चली और वो आज़ादी पर मुनत्तज हुई। लेकिन उसके बाद ही ये ख़त्म नहीं हो गया मामला, बल्कि बांग्लादेश की कौम ने अक़वाम मुत्तहदा में दरख्वास्त दी और उनसे कहा कि इस कौमी ज़बान के मसले पर हमारी कई नस्लें तबाह हो गई हैं, लिहाजा एक ऐसा भी दिन मनाया जाए जो कि उनकी मादरी ज़बान का दिन हो। और इस तरह से अक़वाम मुत्तहदा ने उसको मंजूर किया, और 21 फरवरी जो उनका सिग्निफिकेंट तारीख़ थी उनकी, उसको करार दिया मदर लैंग्वेज डे। और आज बांग्लादेश इस पे नाज़ा है, और यकीनन उसको नाज़ा होना चाहिए। फिर अभी इसी साल मार्च के महीने में बांग्लादेश ने सरकारी तौर पर ये ऐलान किया कि 25 मार्च को वो हर साल जेनोसाइड डे मनाएंगे, यानी कि कौमी सतह पर 25 मार्च को जेनोसाइड डे के तौर पर याद किया जाएगा कि उनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान ने 1971 में 25 मार्च को आर्मी ऑपरेशन शुरू किया था और निहत्ते बंगालियों का कत्लेआम किया था, और उनके कहने के मुताबिक 30 लाख बंगालियों को पाकिस्तान आर्मी ने अपने आर्मी ऑपरेशन के दौरान हलाक किया था। अब जो मैं ख़बर आपको देने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारा वेबसाइट उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको इस किस्म की ख़बरें जो आपसे छुपाई जाती हैं वो इस प्रोग्राम के तहत आपको मिलती रहें।
تو ناظرین، میں جو آپ کو خبر دکھانے جا رہا ہوں، آپ اسکرین پہ دیکھیں گے وہ نیوز، کہ اسی پچھلے مہینے اکتوبر کے مہینے میں امریکہ کے دو کانگریس مین نے، ایک اوہایو سے جو امریکی ہیں فرد، اور دوسرے انڈین امریکن کانگریس مین رو کھنہ یعنی روہت کھنہ، دونوں نے مل کر ایک ریزولوشن موو کیا ہے یو ایس کانگریس میں. اور وہ ریزولوشن یہ ہے کہ 1971 میں پاکستان آرمی نے ایسٹ پاکستان میں جو آرمی آپریشن کیا تھا، وہ ایک جینوسائیڈ تھا ہندوؤں اور بنگالیوں کے خلاف، اور انہوں نے 30 لاکھ کے قریب لوگوں کو، ہندوؤں کو اور بنگالیوں کا قتل عام وہاں پہ کیا تھا. اور یہ ریزولوشن اب کانگریس کے اندر ٹیبل کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے پاکستان کے لیے. یعنی پاکستان نے پہلے بھی اپنا جو آرمی آپریشن ہے اس کا آج تک دفاع نہیں کر پایا، اور وہ قصداً یا غیر ارادی طور پہ، لیکن لگتا یہی ہے کہ قصداً اس سے گریز کیا گیا ہے. اس لیے کہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو قتل عام ہوا ہے، جو جینوسائیڈ ہوا ہے، جو میسیکر ہوا ہے ایسٹ پاکستان میں، وہ غیر بنگالیوں کا ہوا ہے، جن کو بہاری کہہ کے پاکستان الگ کر دیتا ہے اور اس پر کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتا. تو یہ جو قتل عام ہوا تھا، وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 50,000 نہیں، 30,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، بلکہ 3 سے 5 لاکھ بہاریوں کا قتل عام کیا تھا علیحدگی پسند بنگالیوں نے، مکتی باہنی نے، عوامی لیگ کے ورکرز نے. اور یہ قتل عام اس وقت شروع ہو گیا تھا جب آرمی نے آپریشن بھی نہیں کیا تھا، وہ کنٹونمنٹ میں بند تھی. اور اس وقت دوران بھی بنگلہ دیش میں یعنی مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے ورکرز نے قتل عام کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا تھا. پھر 25 مارچ کو جب آرمی آپریشن ہوا تو آرمی آپریشن ڈھاکہ میں ہوا، اور اس کو جو پاکستان کی فوجیں تھیں وہ اتنی تھوڑی سی تعداد میں تھیں کہ وہ دیگر شہروں میں، جہاں کے مضافاتی شہروں میں وہ پہنچ نہیں سکی تھیں ایک مہینے تک، کہیں 1 مہینہ اس سے بھی زیادہ. اور یہ جو 25 مارچ سے پہلے 7 مارچ کو جب ایسٹ پاکستان رائفلز، ایسٹ بنگال ریجیمنٹ، انہوں نے بغاوت کر دی تھی اور اپنے ساتھ ہتھیار لے کر ندی نالوں اور کھیتوں کے ذریعے وہ بھارت کی طرف بھاگ رہے تھے، اور جاتے ہوئے جو علاقے سرحد کے قریب ہوتے وہاں آباد غیر بنگالیوں یعنی بہاریوں کا قتل عام کرتے چلے گئے تھے. یعنی آپ کو یاد ہوگا، اور کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، چاہے بنگالی ہو، بہاری ہو، چاہے پنجابی ہو یا انڈین ہو، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سنتہار میں 30 سے 36 ہزار آبادی ان غیر بنگالیوں کی تھی جو ریلوے کا نظام چلاتے تھے، وہاں کاروبار کرتے تھے. اس میں سے 10 یا 15 لوگ بچے تھے. اس 25 مارچ کے بعد جو مکتی باہنی کے لوگ فرار ہو رہے تھے بھارت میں، وہ کرتے ہوئے گئے تھے. اس کے علاوہ بھیرب بازار، دیناج پور، خالص پور، کھلنا، چٹاگانگ، ان سب جگہوں پہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں اجتماعی قتل کیا گیا تھا، اور اجتماعی قبریں بنائی گئی تھیں. اور بعد میں ان اجتماعی قبروں کو بنگلہ دیش نے غیر ملکی نامہ نگاروں کو دکھا کر یہ بتایا کہ یہ بنگالیوں کی قبریں ہیں کہ جن کو پاکستان آرمی نے قتل کیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے ریبیلینس 25 مارچ کو بھاگ چکے تھے تو کن کا قتل عام کیا گیا؟ کوئی ایسے شواہد نہیں ملے ہیں کہ عام لوگوں کا قتل عام پاکستان کی آرمی نے یا پیرا ملٹری ٹروپس نے کیا تھا. اس لیے کہ ایک تو 30 لاکھ کے جو فگر ہے، مت ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے یہ. اس لیے کہ 38 ہفتے بنتے ہیں، 9 مہینے آرمی آپریشن کے 16 دسمبر سے پہلے تک، اور 30 سے 35 ہزار پاکستان کے پاس آرمی تھی. وہ کہاں سے اتنے لوگوں کا قتل عام کر سکتی تھی؟ جرمنی میں بھی ہولو کاسٹ ہوا تھا، اور اس میں 6 سال کے دوران 60 لاکھ لوگوں کو جرمن فوجوں نے، یہودیوں کو مارا تھا. لیکن وہ بھی فوجیوں کا صرف ایک اسائنمنٹ تھا، ایک ہی کام تھا کہ وہ پکڑ پکڑ کے لاتے تھے اور کنسنٹریشن کیمپ میں ان کو ڈال کر ان کا قتل عام کرتے تھے. تو کہاں سے یہ بات عقل کو تسلیم نہیں کرتی ہے عقل کہ ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ یہی فوجیں
وہاں پہ ریلوے کا نظام بھی چلا رہی تھیں، یہی فوجیں ٹریفک کا نظام بھی سنبھال رہی تھیں، یہی فوجیں یہ سیکرٹریٹ میں جا کے کام کر رہی تھیں، اس لیے کہ تمام کے تمام ملازمین نے ریوولٹ کر دیا تھا، پولیس کا کام بھی کر رہی تھیں، ایسٹ پاکستان رائفلز کا نام تبدیل کر کے وہاں بھی کام کر رہے تھے، تو اتنے سے تھوڑے لوگ بھارت کا مقابلہ بھی کر رہے تھے، گوریلا وار مکتی باہنی نے جاری کر رکھا تھا، شروع کر رکھا تھا، ان کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، جبکہ ان کے پاس نیول ٹروپس نہیں تھے، نیول بوٹس نہیں تھے، اور نہ ایئر کرافٹ کی سہولت موجود تھی، اور ہر طرف سے ان پر حملہ ہو رہا تھا، ان کا بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ تو یہ جو دو کانگریس مین نے یہاں پہ کانگریس میں جو ریزولوشن ٹیبل کیا ہے، آخر اس کا کوئی جواب پاکستان کو تو دینا چاہیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 1971 کے بعد بھی اب اپنا مقدمہ پاکستان نے عالمی ادارے میں، عالمی برادری کے سامنے جا کے پیش نہیں کیا، اور آج بھی خاموشی مجھے نظر آ رہی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کو یہ لوگ وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کو مجرم گردانے، آپ کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دے دے، اور آپ خاموشی سے اپنے ملک میں سیاست کرتے رہیں۔ کوئی کسی کی حکومت گرانے کے درپے ہے، کوئی اپنی حکومت بچانے کے درپے ہے، اور کوئی ان کو اپنی انگلیوں پر نچوانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو آخر اس ملک پاکستان کے ججز، جرنیل، صحافی، عوام اور یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں ہوش آتا؟ یہ اخبارات میں آڈیو لیک، ویڈیو لیک چل رہی ہے، اور ایک جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، مگر کسی کو اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ باہر غیر ملک میں آپ کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا یہ واقعہ نہیں ہے کہ روہت کھنہ اور اسٹیو نے، دو کانگریس مین نے آپ کی ملک کے خلاف، آپ کی سالمیت کے خلاف، آپ کے فوج کے خلاف اتنا سنگین الزام لگایا ہے، اور اگر امریکہ کے کانگریس کو نے یہ منظور کر لیا تو آپ یقین کیجئے بھارت اور بنگلہ دیش اس کیس کو لے کر عالمی جنگی جرائم کے کورٹ میں بھی جائیں گے، وہ یو این او سے بھی یہ جو جینوسائیڈ والا معاملہ ہے اس کو بھی تسلیم کروا لیں گے، اور آپ بیٹھ کر اپنے ملک میں سیاسی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہیں گے۔ تو میری درخواست ہے پاکستان کے عسکری ادارے سے، خاص طور سے اس لیے کہ یہ الزام آپ پر ہے، اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ وہ جو لاکھوں لوگ شہید ہوئے پاکستان کے نام پر، پاکستان کے استحکام کی خاطر، ان کا اس پورے واقعے میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ تو امریکہ میں جو پاکستانی، جو مسلمان رہتے ہیں، ان کا دینی، ملی، قومی فریضہ ہے کہ وہ ایک تو روہت کھنہ جو یہاں کانگریس مین ہے، آپ کو آن لائن ان کا مل جائے گا ای میل ایڈریس اور کانٹیکٹ اور فون نمبر، ان کو جتنی بڑی تعداد میں آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، اور ان سے کہیں کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کیا گیا ہے، آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ اصل جو جینوسائیڈ ہوا ہے، جو میسیکر ہوا ہے، وہ ان غیر بنگالیوں کا ہوا ہے جو بھارت کے اقلیتی صوبے سے ہجرت کر کے 1947 میں وہاں آئے تھے، وہاں کا ریلوے نظام چلا رہے تھے، اور ان سے کہیے آپ تحقیق کر لیں کہ کیا سنتہار میں، بھیرب بازار میں، میمن سنگھ میں، دیناج پور میں، سلہٹ میں، چٹاگانگ میں ان بہاریوں کا اجتماعی قتل عام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ آپ سرمیلا بوس کی کتاب جو ہندو بنگالی ہے، جس نے 1972 کے بعد جا کر وہاں بنگلہ دیش میں سروے کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، اور اس نے رپورٹ دی ہے، کتاب لکھی ہے ڈیڈ ریکننگ، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور جناب دوسرے اس کے علاوہ جو کتاب ہے ایک بنگالی دانشور ڈاکٹر تاج ہاشمی کی 50 ایئرس آف بنگلہ دیش 1971 ٹو 2021، آپ اس کو پڑھیے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا تھا ان بہاریوں کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ قطب الدین عزیز کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرس، اس کا مطالعہ کیجیے، اور آپ ان کو بتائیے کہ آپ کو غلط خبر ملی ہے، اور آپ ایسا کر کے انسانیت کے خلاف بہت بڑا قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتائیے
کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد 16 دسمبر کو تو وہاں کوئی دیکھنے والا اور ان اقلیتی لوگوں کو بچانے والا بھی نہیں تھا۔ مکتی بہانی آزادی کے نشے میں چور تھی اور اس نے چن چن کے ان بہاریوں کو مزید ہلاک کیا، اور ان کی تعداد کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ بنگلہ دیش ہیومن رائٹس وائلیشن کی کتنی بڑی مرتکب ہے، کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا کہ جو لوگ سروائیو کر گئے تھے، ان شہیدوں کے لواحقین، وہ آج بھی بنگلہ دیش کے شینٹی کیمپس میں جانوروں کے سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ان کے مکانات ان کیمپوں کے سامنے موجود ہیں جس میں وہ پہلے رہتے تھے 1971 سے پہلے، اور وہ آج بنگلہ دیش کے ایسے کیمپس میں رہ رہے ہیں جہاں اجتماعی بیت الخلاء ہوتے ہیں اور وہ لائنیں لگاتے ہیں صبح ان کو استعمال کرنے کے لیے۔ کیا یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ کیا بنگلہ دیش کو اس کا مرتکب نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے پاکستان کو آواز نہیں اٹھانا چاہیے؟ یو این او تو بہت دور کی بات ہے، یا یو ایس کانگریس میں تو اٹھانا بہت دور کی بات ہے۔ کیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں کبھی کوئی ایسا ریزولوشن پیش ہوا کہ جس میں ان غیر بنگالیوں کو، بہاریوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا جنہوں نے ملک کے لیے اتنی بڑی تعداد میں قربانی دی اور جن کو اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا؟ کیا قومی اسمبلی میں کوئی کسی نے یہ آواز اٹھائی کہ ان کے جو بچے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، آج بنگلہ دیش کے کیمپوں میں سڑ اور مر رہے ہیں، ان کو پاکستان کی شناخت دی جائے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں اپنا قدم اٹھائیں۔ جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ اپنے سیاستدانوں کو، اپنے صحافیوں کو، ججز کو، جرنیل کو خط لکھیں اور ان سے کہیں کہ اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کیجیے، اور یہ جو آپ کے خلاف بیرون ملک سازش ہو رہی ہے اور بہت منظم سازش ہو رہی ہے، اس کے خلاف اپنی آواز پہنچائیے۔ آپ سرکاری طور پر اگر جب تک نہیں آئیں گے، آپ پوری دنیا میں بدنام ہو کے رہ جائیں گے، آپ کرائے کے سپاہی کہلائیں گے، آپ بالکل مجرم ہو جائیں گے، جنگی جرائم کے مجرم ہو جائیں گے، اور آپ کو بنگلہ دیش اور بھارت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے جا سکتا ہے۔ تو خدا را اپنے ہوش میں آئیے اور خواب سے جاگ جائیے اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کچھ کیجیے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔